इन किस्मों के अलावा इबादत की कोई और चौथी किस्म नहीं है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा कि वो कौन कौन सी तीन किस्में हैं। मैं तीनों किस्मों का दलाल आपके गोशगुजार करूंगा। पहली इबादत की किस्म है बदनी इबादत। बदनी इबादत उस इबादत को कहते हैं कि जिसमें इंसान का बदन को तकलीफ पहुंचे। लेकिन फिर वही बात कि इबादत जब मैं कह रहा हूं तो इबादत अल्लाह तबारक व तआला की जात की होगी, किसी बंदे की नहीं हो सकती। किसी नबी वली की इबादत नहीं होती। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और उस इबादत में उस बंदे को उसके जिस्म के लिहाज से तकलीफ पहुंचे, उसको शरीयत में बदनी इबादत कहते हैं। मैं इसकी मिसालें आपके गोशगुजार कर दूं। कुरान मजीद आप पढ़े, बदनी इबादत है। माल तो नहीं लगता, जिस्म को ही तकलीफ पहुंचती है। नमाज आप पढ़े, बदनी इबादत है। इसी तरीके से इस महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप आए हैं, आप चल के आए हैं, आपके जिस्म को तकलीफ हुई है। जहां इस सर्दी में बैठे हैं आपके जिस्म को तकलीफ हो रही है, तो आपका जहां पे बैठना, आपका सुनना और सलाहान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नात शरीफ सुनाना, ये बदनी इबादत है। अब इसमें इतनी अकसाम आ जाती है कि एक वक्त में मैं सारी अकसाम आपके सामने नहीं बयान कर सकता। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं। कायदा ये है कि वो इबादत अल्लाह ताला की हो, लेकिन उस इबादत करते हुए बंदे के बदन को तकलीफ पहुंचे, उसको बदनी इबादत कहते हैं। ये इबादत की पहली किस्म है। और ये याद रहे कि अल्लाह ने अपने बंदों की तख्लीक की वजह ये बनाई है कि बंदों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरी इबादत की किस्म माली इबादत। माली इबादत से मुराद ये है कि जिसमें बंदे का माल खर्च हो, बंदे के बदन को तकलीफ माल की कमाई के लिहाज से जरूर पहुंचेगी, लेकिन वो बंदा जब कमाता है तो ज़ाहिर अपने लिए भी कमाता है, अपने औलाद के लिए भी कमाता है, उसमें हलाल भी आ जाता है, हराम भी आ जाता है। अल्लाह की बारगाह में तो सिर्फ हलाल ही कबूल होता है, लेकिन वो भी बदन को तकलीफ पहुंचती है। जहां हलाल कमाया हुआ माल बंदा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर दे, उसको माली इबादत कहते हैं। मैं इसकी मिसाल दे दूं। जैसे आप किसी को सदका दे देते हैं, एक तो है ना फर्जी सदका, ज़कात, सदका फितर, वो भी बदनी इबादत में आता है। इसके साथ साथ नफली सदके भी है। किसी को गरीब को आपने देखा, आपने उसकी मदद के लिए उसे पानी पिला दिया, प्यासा था, भूखा था, खाना खिला दिया, आपके पैसे खर्च हुए, ये माली इबादत में आएगा। या आपने उसे 10 रुपए दे दिए, ये माली इबादत में आएगा। ये दूसरी किस्म है इबादत की जिसको माली इबादत कहते हैं। अभी तक मैंने आपके सामने इबादत की 2 किस्में रखी हैं, नंबर 1 बदनी और नंबर 2 माली। तीसरी किस्म इबादत की है माल और बदन का मजमुआ, जिसमें इंसान के बदन को भी तकलीफ हो और इंसान का माल भी खर्च हो। वो इबादत कि जिस इबादत के करते हुए इंसान के बदन को भी तकलीफ पहुंचे और इंसान का माल भी खर्च हो, उसको बदनी इबादत और माली इबादत का मजमुआ कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे मैं अपने भाई की बात करता हूं, जावेद साहब की, ये महफिल सजाना, इस महफिल में इन्होंने अपने बदन को भी तकलीफ दी और अपना माल भी खर्च किया। ये बदनी और माली इबादत का मजमुआ हो जाएगा। हैसियत सबके लिए अगर मैं बयान करूं तो हज करना, उम्रा करना, इसमें इंसान के बदन को भी तकलीफ होती है, इंसान का माल भी खर्च होता है। तो ये तीसरी किस्म बन गई बदनी और माली इबादत का मजमुआ। अब यहां से समझे कि शरीयत मुताहरा में इन 3 किस्मों की इबादत के अलावा कोई चौथी किस्म नहीं है। इबादत की ये 3 ही अक़साम है। कौन कौन सी? बदनी, माली, दोनों का मजमुआ। अब जब आपको ये समझ आ गई ना, तो इससे अब आगे चलते हैं। अब असल मौजू कि इंसान
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ان تینوں قسموں میں سے جس قسم کی عبادت بھی بدنی کرتا ہے یا مالی کرتا ہے یا انسان دونوں عبادتوں کا مجموعہ کرتا ہے، اگر وہ عبادت کر کے اللہ کی اس کا ثواب اپنی کسی مرحوم کو بھیجے تو کیا شریعت مطہرہ یہ اجازت دیتی ہے کہ اس کا یہ فعل کرنا صحیح ہے؟ صرف فعل کرنا ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ جس کو وہ ایصال ثواب کرے اپنے جس مرحوم کو اسے قبر میں بھی فائدہ ہوتا ہے یا یہ سوال ہے جس کا جواب میں اب آپ کے کو خدا میں بالکل شریعت مطہرہ یہ اجازت دیتی ہے کہ زندہ بندہ تینوں قسموں کی عبادتوں میں سے جس قسم کی بھی عبادت کرے وہ اپنی عبادت کا ثواب اپنے کسی مرحوم کو بھیجے تو عبادت کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا، اسے تو عبادت کا ثواب ملے گا ہی، لیکن جس کو وہ بھیج رہا ہے اگر وہ ثواب پانے کا اہل ہے، یہ میں نے اگلا جملہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اگر وہ ثواب پانے کا اہل ہے تو قبر کے اندر اس زندہ بندے کی عبادت کا ثواب جب وہ اس کو بھیجے گا جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں تو قبر کے اندر اس مرے ہوئے بندے کو اگر وہ اہل ہے ثواب پانے کا تو اس کی عبادت کا ثواب اسے فائدہ پہنچائے گا. اہل کیسے ہے؟ اہل یہ ہے کہ اگر وہ حالت ایمان میں فوت ہوا ہے، اس نے زندگی حالت ایمان میں گزاری ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں پہلے یہ دلیل دیتا چلا جاؤں کہ اہل ہونا ضروری ہے. آس بن وائل فوت ہوا، یہ مشکات شریف کی پہلی جلد کی آخری حدیث ہے. منافق تھا، کلمہ پڑھتا تھا اوپر سے، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو نہیں مانا کرتا تھا. کبھی آپ کے علم غیب پہ اعتراض، کبھی آپ کے حاضر و ناظر پہ اعتراض، کبھی آپ کے اختیار پہ اعتراض، کبھی آپ کی عظمت پہ اعتراض، کبھی آپ کے حسن پہ اعتراض، کبھی آپ کے خاندان پہ اعتراض. یہ اس کی زندگی کا سارا وتیرہ رہا. مرنے لگا تو اس نے 2 بیٹے چھوڑے، ہشام بن آس اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے بعد تم نے میرے ایصال ثواب کے لیے مجھے ثواب بھیجنے کے لیے تاکہ قبر میں مجھے ثواب پہنچے 50 غلام صدقہ کرنے ہیں میرے نام کے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا. اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تم نے 50 غلام آزاد کرنے ہیں، صدقہ کرنا ہے اور اس کا ثواب مجھے بھیجنا ہے. اب یہ مرا تھا منافقت کی حالت میں، یہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو نہیں مانا کرتا تھا، اس حالت میں مرا تھا. اس نے جب یہ وصیت کی تو یہ معاملہ پیش ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اس کے بڑے بیٹے ہشام نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا نہیں، ویسے ہی اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے اپنے باپ کے نام کے صدقے کے طور پر. اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ کو بھی برادری والوں نے کہا جا رہا ہے میں اور آپ آج کل جو کام کرتے ہیں برادری کی وجہ سے کرتے ہیں، کاش کہ ہماری عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو. عملی نمونہ بھی یہ جہاں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم جنازے میں جاتے ہیں تو جنازہ پڑھنے کے لیے تو نہیں جاتے، ہم تو جاتے ہیں منہ دکھانے کے لیے کہ فلانے کو منہ دکھانا، آج ہم جائیں گے تو کل ہمارے ہاں آئے گا. حالانکہ عبادت تو اللہ کی ہے. پھر اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے. فرض عین کی طرف تو ہم نہیں جاتے. جنازہ ہو تو دکانیں بھی بند کر دی جاتی ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. لیکن فرض عین کی باری آئے، اذان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے،
پھر بھی ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, دکان بھی نہیں بند کرتے. تو یہاں سے ہم اندازہ لگائے نا کہ ہم کتنے خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑائیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کی خالص توفیق دے, ہماری عبادتیں ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے. اور میں دوسری جانب نکل گیا, میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے. جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا والد فوت ہو گیا, اس نے وصیت کی میرے لیے بھی اور میرے بھائی کے لیے بھی کہ 50 غلام ہمارے نام کے تم صدقہ کرنا. اب یہ عبادت کی کون سی قسم ہے صدقہ کرنا؟ مالی. کون سی قسم ہے؟ مالی عبادت. کیونکہ وہ تو مر گیا, مرنے والے کا مال مرنے کے بعد اس کا نہیں رہتا, اس کے وارثوں کا ہو جاتا. اگر وہ غلام اس کے تھے بھی اب اس کے نہیں ہیں, اب تو اس کے بیٹوں کے ہو گئے. تو یہ مالی عبادت تھی. اس نے وصیت کی, معاملہ کیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بتائیے میں اپنے اس والد کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو اسے ثواب پہنچے گا؟ 2 سوال اس ایک سوال کے اندر ہو گئے. پہلا تو یہ جو ہمارے آج جھگڑے چل رہے ہیں نا, اس کا بھی حل اسی کے اندر سے تلاش کر لیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ اگر یہ جائز نہ ہوتا ایصال ثواب کرنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو منع فرماتے عمر تیرا باپ جو کر کے چلا گیا, اب ایصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ ضرور فرمایا, حدیث کے الفاظ ہیں, انہوں نے عرض کی اگر میں اپنے باپ کی طرف سے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کروں, جو برادری والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ کرو اب, تو کیا میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صدقہ کرنے کا فائدہ قبر والے کو نہیں ہوتا, ایصال ثواب کا فائدہ قبر والے کو نہیں ہوتا, یہ نہیں فرمایا. حدیث کا جملہ ہے, آپ نے فرمایا لین کن تو مسلمان لا تختم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یار اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا نا, فوت ہوتے ہو یہ وہ منافق نہ ہوتا, زندگی کے اندر اس نے میری عظمتوں کو پہچانا ہوتا, زندگی کے اندر اس نے میرے گن گائے ہوتے, لا تختم, تو پھر تو غلام آزاد کرتا تو تیرے باپ کو فائدہ ہوتا. تیرے غلام آزاد کرنے کی وجہ سے, تیری رب کی مالی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب جب تو اپنے باپ کو بھیجتا قبر میں تو تیرے باپ کی قبر جنت کے باغوں سے باغ بن جاتا. لیکن چونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا, اب کلمہ تو وہ پڑھتا تھا, تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانب بھی توجہ کی کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا. جب تک دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حق و محبت نہ پیدا ہو اس وقت تک بندہ حالت ایمان میں نہیں آتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو تو آزاد کرتا, پھر تیرے باپ کو قبر میں اس کا فائدہ ہوتا. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے اپنی امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو اگر اس کے پچھلے لواحقین مسلمان کسی عبادت کا ثواب, چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ بدنی ہو چاہے دونوں کا مجموعہ ہو, جب بھی وہ عبادت کر کے عبادت رب کی کر کے ثواب اس قبر والے کو بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کے وسیلے سے قبر والوں کی قبر کو روشن کر دیں گے. اب ایک مثال میں تینوں عبادتوں کی حدیث کے حوالے سے بھیجتا ہوں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے غلاموں کو اجازت دی. سب سے پہلے مالی عبادت کا تو خیر اس حدیث سے بھی آ گیا, لیکن میں ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے درمیان, تو ایک شخص آتا ہے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی افتلتت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا, یعنی بیمار نہیں ہوئی, ان پر کوئی موت کے اثرات نہیں آئے کہ انہیں پتا چلتا کہ میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے, اچانک ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی ان تکلمت
لَأَفْتَدَتْ، وہ اپنا خیال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خیال یہ تھا اور اب بھی ہے کہ اگر میری والدہ کو موت آنے سے پہلے موقع ملتا نا، موت کے اثرات ان پہ آنا شروع ہوتے تھے، تو انہیں موقع ملتا کلام کرنے کا، ان تکلمت تو افتدت، اگر انہیں موقع ملتا کلام کرنے کا، موت کے اثرات آنے سے پہلے انہیں پتہ چل جاتا کہ میری زندگی آخری دن ہے، تو ضرور وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتے، صدقت، وہ صدقہ کرتی۔ اب تو چونکہ وہ چلی گئی ہے، اچانک وصال ہو گیا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر صدقہ کیا نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ان تصدقت عنہا اینفعھا، اللہ کے نبی اگر میں صدقہ کروں اپنی والدہ کی طرف سے، اب یہ حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں، صحابی کیا فرماتے ہیں؟ صدقہ میں کروں گا، عبادت مالی میں کروں گا، میری والدہ نہیں کریں گی، وہ تو اب چلی گئی ہے اس دنیا سے، ہاں وہ زندہ ہوتی تو اپنی زندگی کے اندر کرتی، لیکن اب تو وہ چلی گئی ہے اس دنیا سے، صدقہ میں کرنا چاہتا ہوں، عبادت میں کروں گا، مال میرا ہوگا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ینفعھا، صدقہ میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو پہلے ہی حرام ہو گیا، پہ اس پر غیر اللہ کا نام آ گیا۔ جواب یوں دیتے نا، وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صدقہ میں کروں گا، عبادت میں کروں گا رب کی، مالی عبادت ہے لیکن ثواب اپنی والدہ کو بھیجوں گا۔ صدقہ کرتے ہوئے نیت یہ ہوگی کہ یا اللہ اس مالی عبادت کا ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ اینفعھا، آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ میری والدہ کو نفع ہوگا، میری والدہ کو قبر میں فائدہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ ہم، میرے یاد کسی قسم کی بھی عبادت کر کے اس کا ثواب اپنے لواحقین کو بھیجنا یہ امتی کا کام ہے، اور امتی کی عبادت کا ثواب اس کے مرومین کو قبر کے اندر پہنچانا یہ رب کا کام۔ تیری والدہ کو نفع ہوگا اگر تو اس کی طرف سے صدقہ کر، اگر تو اس کی طرف سے صدقہ کر، جتنا تو صدقہ کرتا جائے گا اتنی اس کی قبر کی مناظر اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کے سامنے مالی عبادت کی دلیل رکھی ہے نا، اب ذرا بدنی عبادت کی بھی ایک دلیل دے دینا، کیونکہ بدنی عبادت کی دلیل پہ تو بہت زیادہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، ان کا وصال ہوا، ان کو جب قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، خود جنازہ حضور علیہ السلام نے ان کا پڑھایا، لیکن ان کو جب قبر میں دفن کر دیا گیا، دفن ہونا مکمل ہو گیا، مٹی ڈال دی گئی۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کے جنازے پہ جاتے، دفن میں شریک ہوتے، تو دفن کرنے کے بعد سارے صحابہ واپس گھر میں لوٹ آیا کرتے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ صحابہ واپس لوٹتے، لیکن حضور علیہ السلام حدیث کے الفاظ ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اپنے اس صحابی، اپنے اس غلام جنتی صحابی جن کو دنیا کی زندگی کے اندر جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ حضور علیہ السلام نے کبارہ، اونچی آواز میں تکبیریں کہنا شروع کر دی۔ تکبیریں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، خود ہی نہیں کہا بلکہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد کھڑے تھے نا، فرمایا کبرو، میرے یارو تم بھی تکبیریں کہو۔ اب ایک قبر اس کے گرد دفن کے فوراً بعد سارے صحابہ تکبیریں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی تکبیریں کہہ رہے ہیں، کافی دیر تک حضور علیہ السلام تکبیریں کہتے رہے۔ یہ تکبیریں کہنا کون سی عبادت تھی؟ پہلے یہ بتائیے عبادت ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ اکبر کہنا عبادت ہے نا اللہ کی؟ عبادت کون سی ہے؟ کتنے پیسے خرچ ہوئی اللہ اکبر کہنے میں؟ صرف جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ بدنی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے خود تکبیریں کہیں، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تکبیریں کہو، کافی دیر تک یہ عمل رہا۔ پھر حضور علیہ السلام نے استغفار بھی مانگی، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ استغفار مانگو۔ جب وہاں سے چلنے لگے
تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی صحابہ کے دفن میں شریک رہے، اپنے ساتھیوں کو دفن ہوتے دیکھتے رہے، آپ بھی موجود رہے، لیکن اس قسم کا عمل تو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آج اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یاروں، میرے اس یار پہ قبر تنگ ہو گئی تھی۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی میرے خیال؟ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ میرے یاروں، میرے اس یار پہ قبر تنگ ہو گئی تھی۔ جب ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا تو اس کی قبر اس پہ تنگ ہو گئی، قبر نے اس کو دبایا۔ صحابہ بھی کھڑے تھے، اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، آنکھیں سب کی دو ہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھیں چار تو نہیں تھی نا، سبحان اللہ، دو ہی آنکھیں تھی۔ صحابہ بھی کھڑے تھے، کسی صحابی کو تو نہیں نظر آیا کہ ان کی قبر تنگ ہو گئی ہو، اللہ کے نبی کو نظر آ گیا۔ کیا مطلب؟ یہی تو فرق ہے نبی اور امتی میں۔ جہاں سے نبی دیکھتا ہے امتی نہیں دیکھ سکتا۔ امتی ویسے ہی اپنے آپ کو نبی پر قیاس کرنا شروع کر دے تو یہ شیطانی فعل ہے، ورنہ نبی کہاں امتی کہاں۔ اللہ کے نبی کھڑے تھے قبر پر، لیکن قبر کے اندر بھی دیکھ رہے تھے کہ میرے جان کو قبر کے اندر کون سی مشکلات ہے، اسی لیے فرمایا ان کی قبر ان پہ تنگ ہو گئی۔ ویسے حضور علیہ السلام اگر دعا کر دیتے نا۔ پھر ایک اور مزے کی بات، اتنے صحابہ میں سے مجھے حدیث کے اندر نہیں نظر آیا کسی صحابی نے اعتراض کیا اللہ کے نبی آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ ہمیں تو نظر آیا نہیں، کسی ایک صحابی کا اعتراض نہیں موجود۔ تو صحابہ نے اعتراض نہ کر کے یہ بھی عقیدہ بیان کر دیا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی اگر دنیا کے اندر کھڑے ہوں، زمین کے اوپر کھڑے ہوں تو زمین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں، اور وہی نبی اگر گنبد خضرا میں روضے میں موجود ہو تو اپنے امتی کو زمین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نے یہ فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو جب رب نے طاقت دے دی کہ وہ قبر کے اندر اپنے امتی کو سماعت دیکھ سکتے ہیں اور اپنے امتی کی حالت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتا چل گیا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ اس کی قبر کو وسعت دے دو، تو قبر تو وسیع ہو جاتی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے خود بھی تکبیریں کہیں، صحابہ کو بھی فرمایا تکبیریں کہو۔ کیوں؟ آپ نے سنت بنانی تھی نا، ساری امت کے لیے رحمت بن کے آئے تھے نا، قیامت تک کے امتیوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، رحمت للعالمین آپ کا لقب تھا۔ اگر آپ کسی کو بھی نہ بتاتے، دعا کر دیتے، ان کی قبر تو وسیع ہو جاتی۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ پیغام کیسے ملتا کہ جس کو دفن کرو تو دفن کر کے یوں ہی واپس نہ آ جاؤ کہ اب ہمارا کام ختم، بلکہ دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کو مالی عبادت کا بھی ثواب پہنچاؤ، بدنی عبادت کا بھی ثواب پہنچاؤ، مجموعے کا بھی ثواب پہنچاؤ، کیونکہ یہ ثواب کی اسے اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اور جب تم ثواب پہنچاؤ گے تمہارے ثواب کی وجہ سے اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ بن جائے گا۔ اگر حضور علیہ السلام ایسا نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے یہ عمل پہلے کبھی نہیں کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے یاروں اس کی قبر اس پہ تنگ ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا اس تنگی کو دور کرنے کے لیے میں نے امت کے سامنے ایک سنت بنائی۔ وہ سنت کیا ہے کہ جب میں نے تکبیریں کہیں، تم نے تکبیریں کہیں، ہماری یہ بدنی عبادت جب اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہم نے یہ کہا تو اس کا ثواب اس قبر والے کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تکبیریں کہنے کی وجہ سے اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع کر دیا۔ یہ ہو گیا بدنی عبادت کا ثواب۔ مالی کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب مجموعہ ثواب کے لحاظ سے بھی ایک حدیث بیان کر دوں۔
اسی ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد گرامی فوت ہو گئے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انتہائی بوڑھے ہیں، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو دوسری حدیث ہے میں اس کے لحاظ سے بات کرتا ہوں، کہ ان کا وصال ہو گیا ہے اور ان پہ زندگی کے اندر حج فرض تھا، وہ حج نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے نبی اگر میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں سبحان اللہ، تو کیا اس کا ثواب انہیں قبر میں ہوگا؟ وہ تو اب فوت ہو گئے، زندگی کے اندر ان پہ تھا، انہوں نے کیا نہیں، تو میں کروں ان کی طرف سے، میں ان کی اولاد ہوں، تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ یوں نہیں فرمایا کرو جیسے اس حدیث میں آ کے آپ نے فرمایا نعم، اگر تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو تو اسے ثواب ہوگا، وہاں تو یہ فرما دیا، یہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے جان بتا رہا، اگر تیرے باپ پہ کسی کا قرضہ ہوتا تو اس کا قرضہ ادا کرتا اپنے باپ کی طرف سے تو ادا ہوتا جائے۔ کتنی اچھی مثال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھایا، قرضہ تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ نے لے رکھا ہے، وہ مر گیا ہے، اب جس کا قرضہ ہے وہ زندہ ہے، تو اسے ادا کرے گا اپنے باپ کی طرف سے، تو کیا تیرے باپ کا قرضہ نہیں ادا ہوگا؟ آپ ہیں اچھی سماج حالت ہے نا، میں بھی کہوں گا ادا ہو جائے گا، آپ بھی کہیں گے ادا ہو جائے گا، اگلی بات ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے یہی سوال کیا، فرمایا بتا مجھے تیرے باپ کا قرضہ ہوتا تو قرضہ دیتا تو ادا ہوتا یا نہیں؟ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہو جاتا، تو آپ فرماتے ہیں رب زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ آپ نے اجازت دی، آپ نے فرمایا یہ مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ، اب بدن کو تکلیف تم دو گے کیونکہ احرام تم باندھو گے، طواف تم کرو گے، میدان عرفات میں کھڑے تم ہوگے، رجب تم کرو گے، کنکریاں تم مارو گے، اب سارے اعمال تم کرو گے، پیسے بھی تم خرچ کرو گے، لیکن اس کا ثواب تمہارے والد گرامی کو بھی پہنچے گا، صرف پہنچے گا نہیں اللہ ان کا فرض بھی معاف کر دے گا۔ قسم کی عبادت کا ثواب زندہ بندے اگر قبر والوں کے لیے بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول کر کے قبر والوں کو اس ثواب کا اجر عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے نا، تو اس لیے میں اختصار کے ساتھ آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں نا، یہ ایسا عمل ہے کہ جو حالانکہ بندہ دنیا کے اندر ہے تو تب تک اعمال اس کے اعمال کا مکلف ہے، اس کے بعد وہ اعمال کا مکلف نہیں ہے، نہ وہ کوئی عمل کرے گا، اگر کوئی کرے بھی تو اسے فائدہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ قبر کے اندر جیسے دنیا کے اندر کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے تو قبر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا پائے گا، جو سورہ ملک ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو یہ سورہ ملک قبر کے اندر اس کی ساتھی بن جائے گی، وہ تلاوت کرتا ہوا جائے گا، لیکن اس کا ثواب جزا سزا اس کی نہیں ہوتی، جزا سزا دنیا کے اندر عمل کی ہوتی۔ لیکن ایک حدیث کے حوالے سے جو میں نے پڑھا ہے، اصال ثواب ایسا عمل ہے کہ یہ بندہ میدان محشر میں بھی کرے گا تو اللہ اس کی بھی اسے جزا دے گا۔ ایک حدیث اس کے لحاظ سے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، باب الرحمت کے اندر بشفقت کے اندر ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مشکات شریف کے اندر کہ دو بندے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے میدان محشر میں حساب کے لیے۔ ایک بندے کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی کم ہوگی جنت میں جانے کے لیے، اور ایک ایسا بندہ ہوگا کہ جس میں نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی، اس کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی، دوسرا وہ جس کے نام اعمال میں ایک نیکی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بھیج دے گا میدان محشر میں، جس کی ایک نیکی کم ہے اسے کہا جائے گا جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے دوست احباب کے پاس، بڑے دنیا میں دوستیاں اختیار کرتے تھے نا، جاؤ آج ایک نیکی لے کے آؤ، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ۔ دوسرے کو بھی بھیجے گا، اسے فرمائے گا جا تو بھی اپنی نیکیاں پوری کر کے آ، میں تو عادل ہوں، اپنی نیکیاں پوری کر کے آ، میں تجھے موقع دیتا ہوں۔ دونوں پورے میدان محشر میں پھریں گے، جس کی ایک کام ہے اسے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین، اپنے دوست احباب سارے کہیں گے نہیں آج تو ہم خود نیکیوں کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی نیکی کیوں دیں کسی کو،
آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھانا تھا، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جائے۔ پورے میدان محشر میں پھرتے پھرتے حدیث کے اندر آتا ہے کہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہوگی۔ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک کہے گا دوسرے کو تو کیوں پریشان ہے، دوسرا کہے گا تو کیوں پریشان ہے۔ وہ کہیں گے پریشانی تو ہے، ایک کہے گا میری ایک کم ہے۔ پوری میدان محشر میں ہر کسی کے پاس ہویا ہوں کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دوسرا کہے گا میری تو ہے ہی ایک۔ اب جب وہ بیٹھے ہوں گے نا تو اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ یہ خیال ڈالے گا، جس کی ایک تھی نا رب تبارک و تعالیٰ خیال ڈالے گا۔ وہ سوچے گا بھائی اس کی ایک کم ہے تو وہ پوری نہیں ہو رہی تو میری تو ہے ہی ایک۔ چلو میں آج دنیا کے اندر کوئی نیکی نہیں کی نا، دنیا کے اندر کسی کو اصالِ ثواب نہیں کیا، آج اپنی نیکی اس کو دے دیتا ہوں، اس کا تو کام بن جائے نا، جس کی تو پوری ہو جائے نا۔ وہ اسے کہے گا چل میں اپنی نیکی تجھے دے دیتا ہوں، کیونکہ میری تو ہے ہی ایک، لہذا میں آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کھاتے ہوئے اپنی نیکی تیرے حوالے کر دیتا ہوں، تجھے دے دیتا ہوں، تجھے ایثار کر دیتا ہوں۔ اب وہ دونوں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، جو جس کی ایک کام تھی وہ عرض کرے گا الہ العالمین یہ بندہ ہے جو اپنی نیکی مجھے ایثار کر رہا ہے، میری تو نیکیاں پوری، مجھے تو جنت میں بھیجا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تو بھیجے گا نا، جا تو عدل سے اب جنت میں جا کیونکہ تیری تو پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندے جب کوئی بندہ ایک نیکی بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری تھی ایک، تو نے اس کو کیوں دے دی؟ عرض کرے گا الہ العالمین دنیا میں نیکیاں کی نہیں نا، دنیا میں تجھے راضی نہیں کیا، ایک ہی تھی تو دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اس کو تو دوں، اس کا تو کام بن جائے۔ جس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سارے ثواب کا فائدہ اس دن اس بندے کو عطا کرے گا، دوسرے کو کہے گا کہ تو عدل کی وجہ سے جنت میں جا، اسے فرمائے گا تو فضل کی وجہ سے جنت میں جا، دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ ایصال ثواب ایسا عمل ہے کہ جس کا فائدہ تو میدان محشر میں بھی ہوتا ہے، کرنے والے کو بھی ہوتا ہے اور جس کو کیا جا رہا ہے اس کو بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اولاد ہے نا، اولاد اگر اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کو جب دفن کیا جاتا ہے اس کی قبر میں اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، اچانک اس کی قبر میں اس کا درجہ بلند کر دیا۔ اگر مومن ہوتا ہے اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے تو درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور اگر گنہگار ہوتا ہے تو اس کی قبر میں اگر اس کی قبر تنگ ہے تو تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے، عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے یا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، بندہ عرض کرتا ہے الہ العالمین اے رب ای شیء ھذا، حدیث کے الفاظ ہے یا رب یہ کیا ہے، میں تو جو عمل کر کے آیا تھا پہلے دن مجھے پتا چل گیا تھا، اس کے مطابق میرے ساتھ حساب شروع ہو گیا تھا قبر میں، آج یہ کیا ہوا، آج میرا درجہ کیوں بلند کر دیا گیا؟ تو حدیث کے الفاظ ہے یقال لہ ولدک، اس سے کہا جاتا ہے بندے اولاد چھوڑ کے آیا تھا نا دنیا میں، یہ حدیث کے الفاظ ہے یقال لہ ولدک، اس سے کہا جاتا ہے اولاد چھوڑ کے آیا تھا، دنیا میں تیری اولاد موجود ہے، تو حالت ایمان میں فوت ہوا، اپنی اولاد کو مومن بنا کے چھوڑ کے آیا ہے۔ کہتا تو ہوگا بندہ یا اللہ اسی اولاد نے تو مجھے دفن کیا، اسی اولاد نے تو مجھے غسل دیا، اسی اولاد نے تو مجھے کفن پہنایا، یہ آج اتنا وقت گزرنے کے بعد میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ اگر صرف اولاد چھوڑنے کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں تو پھر اسی دن ہو جاتا، جب اولاد مجھے دفن کر کے واپس جا رہی تھی اسی دن ہو جاتا۔ تو حدیث کے الفاظ کہا جاتا ہے استغفرک، اولاد چھوڑ کے آیا تھا، آج تیری اولاد نے تیرے لیے بدنی عبادت کر کے، استغفرک استغفار مانگنا بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت کر کے اس کا ثواب تجھے بھیجا ہے، تو تیری اولاد کی بدنی عبادت کے ثواب کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آج ہم کریں گے کل کوئی ہمارے لیے کرے گا، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے اور بتقاضۂ بشریت آخری سانس تک ہم شیطان کے حملوں میں آتے رہتے ہیں، جب اس دنیا سے جاتے ہیں گناہوں کے ساتھ جاتے ہیں،
لیکن جب دنیا میں جانے کے بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اس کے لیے شریعت مطالعہ میں فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ایصال ثواب کرے، جس کی وجہ سے ہماری قبر روشن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت